बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज जनाब अब ज़रा कौमी सियासत के बारे में एक गुफ्तगू सुने। कौमी सियासत में भी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और शाहिद खकान अब्बासी साहब अमेरिका से होते हुए लंदन नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करके, इसहाक डार साहब से मुलाकात करके पार्टी के लिए अहम पैगाम लेके वापस पहुंच चुके हैं। उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे, क्या पैगाम लेके आए और उसके बाद अब मूड क्या लग रहा है, अब पीपल्स पार्टी का क्या मूड है, मुस्लिम लीग नवाज़ का मूड क्या लग रहा है। और पीडीएम का एक जलसा हुआ लोरालाई में और उसमें अब सिर्फ दो किरदार रह गए और वो रह गए जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और अचकज़ई साहब। ना वहाँ पे पीपल्स पार्टी हमें नज़र आई और ना ही नज़र आई मुस्लिम लीग नवाज़। मरियम सफदर साहिबा भी गायब। बिलावल भुट्टो साहब की अमेरिका रवानगी, उसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं, खुशी से फूले नहीं समा रहे, होना भी चाहिए। और वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ और काम कर रहे हैं, वो फ्रंट फुट पे खेलने का इरादा रखते हैं। और पनामा के बाद जो एक अहम तरीन चीज़ हाथ लगी है वो है ब्रॉडशीट कंपनी और उनके सीईओ के इंकशाफात। $28 मिलियन तो पाकिस्तान ने दे दिया और वो दिया अब, लेकिन ये $28 मिलियन के ज़िम्मेदार कौन थे? ब्रॉडशीट जो कंपनी है जी, पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा सुन लें, उसके बाद मैं बताता हूँ शाहिद खकान अब्बासी साहब का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्रॉडशीट के बारे में इज़हार ख्याल किया और उन्होंने ये कहा कि इस पे मज़ीद तहकीकात होंगी और फुल फ्लैश तहकीकात होंगी और इस बात का तयन किया जाएगा कि जनाब ये सब कुछ इसके ज़िम्मेदार कौन हैं और जो $28 मिलियन ब्रॉडशीट के साथ जो कुछ हुआ, डीलिंग किसकी गवर्नमेंट, कौन अटॉर्नी जनरल था, कौन लॉ मिनिस्टर था और 200 लोगों की फहरिस्त दी गई थी। क्योंकि ये मैं बता दूं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का जब मार्शल लॉ लगता है 99 में, उस वक्त 200 अफराद की फहरिस्त थी जो करप्ट तरीन लोग थे नैब में, और तय ये हुआ था कि इनके खिलाफ इनको नहीं छोड़ा जाएगा। और उन 200 अफराद में ये पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग भी थे और दीगर जमातों के लोग भी थे और उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी थे, लेकिन फिर इसको बंद कर दिया गया। और अब जो ब्रॉडशीट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया, उन्होंने कहा जनाब $25 मिलियन की मुझे रिश्वत ऑफ़र की गई शरीफ फैमिली की तरफ से अंजुम डार के ज़रिए, और उन्होंने कहा कि $25 मिलियन की पेशकश की गई कि मामला ख़त्म कर दें। अब वज़ीर आज़म इमरान खान इस मामले को लेके जाना चाह रहे हैं आगे। उन्होंने ट्वीट पे कहा है कि पनामा पेपर्स ने अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन को बेनकाब कर दिया है। अब ब्रॉडशीट एक बार फिर उसी अशराफिया की करप्शन सामने ला रही है और ला चुकी है। पहले तो नहीं पता चला शरीफ फैमिली को कि ये ब्रॉडशीट का जो जजमेंट है, उन्होंने समझा कि पाकिस्तान पे मलबा डालें गवर्नमेंट पे कि $28 मिलियन पे कर दिए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उस जजमेंट में और क्या क्या लिखा है। और अब एक और चीज़ भी बता दूं कि ब्रॉडशीट कंपनी के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये ब्रॉडशीट किसने बनवाई थी, कैसे बनी थी, और इसके पीछे भी तो कहीं कोई स्पॉट फिक्सर, मैच फिक्सर तो नहीं थे। ये भी चीज़ सामने आ चुकी है। उसमें भी कुछ पाकिस्तानी थे और वो भी इसी सिसिलियन माफिया और गॉड फादर्स के साथ मिले हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा एक पनामा की तर्ज का एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो सामने आने वाला है। और इसीलिए ये सारा शबर ज़ैदी को भी ज़रा गौर से सुनिएगा कि वो भी ये कह रहे हैं कि ये जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि अपनी अरबों डॉलर्स की जो बाहर भेजे, किस तरीके से भेजे, ये रियासती इदारों के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और कानून बनाए जाते थे अपनी फेवर में। यही हुकूमतें बनाती थी, खा वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी या मुस्लिम लीग नवाज़ की थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अशराफिया ऐसे इंकशाफात को इंतकामी कार्रवाइयों का नाम देकर ख़ुद को नहीं छुपा सकती। ये तमाम इंकशाफात वही हैं जिनके लिए 24 साल से लड़ रहा हूँ, इमरान खान ने कहा है। और डिटेल और उसमें
انہوں نے کہا کہ ماضی میں جو این آر او کیوں مخالفت کرتا ہوں وہ اسی لیے کرتا ہوں این آر او کی مخالفت کہ این آر او دینے کے بعد پھر یہی مافیاز جو ہیں واپس آتے ہیں اور مزید طاقتور ہو کے آتے ہیں۔ تو یہ ایک کمیٹی بنا دی گئی، کمیٹی تو میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن اب وزیر اعظم عمران خان اس کو خود دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو رشوت آفر کی گئی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیس ہونے لگا ہے ری اوپن۔ تو جناب ایک تو میں نے یہ آپ سے کہا، دوسری بات اب آتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب۔ ان کے آنے کے بعد، واپس آنے کے بعد، مسلم لیگ نواز بھی پیچھے ہٹ گئی ہے، اور مسلم لیگ نواز کیا کر رہی ہے جی؟ اب جو دھرنا ہے، اور یہ بھی بتا دوں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے، اپ گریڈ ہو چکا ہے، وہ بھی انہوں نے بھی چائے کی دعوت سے سمجھ گئے ہیں کہ چائے کون سی ملنی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا بھائی ابھی نندن کو بھی چائے پلائی تھی آئی ایس پی آر نے، تو ویسی ہی پلانی ہے، تو پھر اس میں اور اس میں ہمارے فرق کیا ہوا؟ لہٰذا اب وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب دھرنا اور لانگ مارچ کا کہہ رہے ہیں، دھرنے تو ابھی نہیں کہہ رہے، لانگ مارچ اب ہوگا اسلام آباد کی طرف۔ مسلم لیگ نواز بھی کہہ رہی ہے اسلام آباد، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے اسلام آباد، دھرنا بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ تو یہ ایک معاملہ ہوا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب پیغام یہ لے کے آئے ہیں کہ مولانا صاحب کو یہ لگائے رکھیں جناب اس کھاتے پہ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو لالی پاپ دیتے رہیں، ان کی مین پاور کو یوز کریں، اور ان کو کہیں کہ جناب بالکل مولانا فکر نہ کریں، ڈٹ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور باقی نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقی معاملات ہم خود سنبھال لیں گے، اور مولانا کو اس طرف لگا رہے ہیں، لیکن مولانا کو کے خلاف مولانا کے ارد گرد جو دائرہ ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، اور یکدم چیزیں ایسی سامنے آئیں گی کہ مولانا کے لیے کافی مشکل ہو جائے گی، مولانا کی سوشل لائف، مولانا کو ایسی وضاحتیں کرنا پڑیں گی کہ کافی مشکلات ہوں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ مولانا یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ذرا تھوڑے سے آج کل اگریسو ہوئے ہیں، اور نہ صرف اگریسو ہوئے ہیں بلکہ ان کا ارادے موڈ خطرناک ہے، اور انہوں نے چڑھائی کی ہے کابینہ میں اپنے اہم ترین مشیروں پہ اور وزیروں پہ بھی، اور خاص طور پہ عشرت حسین صاحب۔ عشرت حسین صاحب مشیر ہیں، ایڈوائزر ہیں، وفاقی وزیر کے برابر درجہ مراعات لے رہے ہیں۔ ان کو لایا گیا تھا جناب کہ وہ ادارہ جاتی اصلاحات کریں گے، اداروں میں اصلاحات لائیں گے، اور ڈاؤن سائزنگ کریں گے، اخراجات کم کرنے کے طریقے بتائیں گے، کیونکہ وہ یہی چورن بیچتے ہیں۔ لیکن 2.5 سال گزر گئے، ابھی تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، کوئی رپورٹ سبمٹ نہیں کر سکے، کوئی ایسا معقول سالڈ قسم کی تجاویز نہیں دے سکے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ عشرت حسین صاحب ہر دور میں یہی کام کرتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جس میں وہ شہباز شریف صاحب کو بہترین پولیٹیشین، بہترین ایڈمنسٹریٹر، بہترین منتظم، بہترین وزیر اعلیٰ قرار دے چکے ہیں، بہترین سیاستدان قرار دے چکے ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پتہ نہیں وہ کتاب پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو 2.5 سال سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کابینہ کے اجلاس میں وہ پھر ایک پلندہ لے کے پہنچ گئے، لمبی چوڑی بریفنگ دینا چاہ رہے تھے پریزنٹیشن کے نام سے، کیونکہ یہ کام تو ان کو پتہ ہے۔ وہ جب دینے لگے تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جناب یہ آپ اتنی لمبی چوڑی بریفنگ نہ دیں، ٹو دی پوائنٹ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کب معاملات ٹھیک ہوں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم نے کچھ اور وزارتوں کو بھی لتاڑا، خاص طور پہ قانون کی وزارت، 2-3 اور وزارتیں، ان کو بھی کہا کہ آپ نے ابھی تک کیا ریفارمز کی ہیں، تو ریفارمز کب سبمٹ کروانی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی، ایک اشارہ دیا کہ اب کوئی رو رعایت نہیں ہوگی، اور میرا اپنا خیال ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد کابینہ میں وہ ری شفل کریں گے، اور پھر انہوں نے شوگر اور پاور سیکٹر ان دو کا اندیا دیا کہ ان دونوں کے میں جو چھپے ہوئے ہیں آستین کے سانپ اور کرپٹ مافیا، ان کو بھی انہوں نے نمٹنا ہے،
اب وہ دیکھ لیں، شوگر مافیا کو دیکھ لیں یا پھر پاور سیکٹر کو دیکھ لیں، تو اس میں مزید ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کہ کابینہ میں موجود ہیں، تو ان کا اشارہ ان کی طرف تھا۔ اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ جناب وہ خود ہی لوگ چھوڑ کے چلے جائیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر مجبوراً کوئی تھوڑا سا بڑا کام کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے خان صاحب تیار نظر آتے ہیں۔ ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، وہ کافی اسامہ ستی ایک نوجوان تھا جی، وہ مرڈر ہوا اور پولیس نے اس کو مرڈر کیا مبینہ طور پہ، اور شو یہ کیا کہ یہ تو غلطی سے ہوا، کوئی ڈکیتی کی چلی تھی، کال چلی تھی، اور ڈکیتی کال کے چکر میں یہ گاڑی اس کی ملتی جلتی تھی، اس گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے، یہ گاڑی وہ سمجھی گئی، لہٰذا یہ فائرنگ ہوئی اور یہ غلطی سے ہوا۔ لیکن اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اور ایک تو وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی اسامہ ستی کے والد کی، جوڈیشل انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اور اسی تناظر میں انہوں نے ملاقات کی پرائم منسٹر ہاؤس کے لان میں، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کیا اور ان کو یقین بھی دلایا کہ جناب کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور اس میں وہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں اور وہ پولیس آفیسر جنہوں نے اس پہ پردہ ڈالا، آئی جی اسلام آباد تبدیل ہو چکے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، جنہوں نے پردہ ڈالا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، کیونکہ ابتدائی طور پہ جب یہ پتہ چل گیا تو 4 گھنٹے تو پولیس نے اس مبینہ ہلاکت کو چھپایا، اس واقعے کو چھپایا۔ اس دوران وہ اس سارے معاملے کو سیدھا کرنے کے لیے کچھ کور کرنے کے لیے کچھ انتظامات کرتے رہے، لیکن جوڈیشل انکوائری میں وہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور یہ ثابت ہو گیا کہ نہ ہی کوئی ڈکیتی کی واردات ہوئی، نہ ہی کوئی کال چلی، اور یہ باقاعدہ طور پہ ایسے لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کر قتل کرنے کی نیت سے گولیاں ماری گئیں۔ ایک اہلکار نے نہیں بلکہ 4 سے زائد اطراف سے گولیاں ماری گئیں۔ پھر ثبوت چھپائے گئے، اور ثبوت مٹائے بھی گئے، ثبوت چھپائے بھی گئے، یہ کیا گیا۔ پھر سارا کچھ ریکارڈ چینج کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ ریسکیو کی گاڑی اور کال چلی، یہ سارا پھر 18 خولوں کو 72 گھنٹوں کے بعد فورینزک کے لیے بھیجا گیا، کیونکہ فورینزک میں وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی تھیں، کرائم بلٹس ساری پکڑی جاتی تھیں جس کی بنیاد پہ سزائیں ہوتی ہیں۔ تو 22 گولیوں کی بچھاڑ کی گئی، اور اسامہ ستی کی لاش کو پولیس نے روڈ پر رکھا، اور پولیس کنٹرول نے 1122 کو غلط ایڈریس بتایا، اور اسامہ کے قتل کو 4 گھنٹے فیملی سے چھپایا۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اور اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے فردر انکوائری کا آرڈر کر دیا ہے، اور یہ ایک اندھوناک واقعہ اسلام آباد میں ہوا تھا۔ ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے، ان کے والدین سے کہا تھا ہم نے، والد سے اسامہ کے، کہ وہ بالکل خاموش رہیں اور انتظار کریں اور بہت زیادہ باتیں نہ کریں، تو وہ ایک خاص جو سچ ہے جی وہ سامنے آ چکا ہے۔ تو یہ ہے سچویشن۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کس کو جی کیسے پکڑے جب تک ہم اپنے رویے خود نہیں تبدیل کرتے۔ تو یہ ہے معاملات، تو انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔